बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल वही रुख इख्तियार कर गई है जिसका खदशा है, और कश्मीर एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगा दी गई है, उसे दहशतगर्द करार दे दिया गया है। और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, सारे लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक ऐसी तंजीम से जिसके साथ कल तक मुज़ाकरात हो रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको बैन कर दिया गया। और बैन करने के बाद अब मामला इस हद तक पहुंच गया है कि वहां खून रेज तसादम हुआ है, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी, कालादम कश्मीर एक्शन कमेटी का एक रुकन मारा भी गया है, इसका भी जिक्र होगा। लेकिन जो कुछ हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है। इस मरतबा एजेंडा तो इस एक्शन कमेटी का बहुत पहले से वाज़ेह था, लेकिन इस मरतबा कुछ नई चीज़ें मालूम हुई और प्रोग्राम आपके सामने है कि किस तरह एक्शन कमेटी ने एक लंबे फसाद की प्लानिंग कर ली थी और अपने वर्कर्स को हिदायत की थी कि वो 1 महीने का राशन लेकर आएँ, क्योंकि हमने मसलसल 1 महीने तक आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करके रखना है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से आने वाले रास्ते काट देने हैं, बल्कि हर शहर को फ़ौज और पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारों और हुकूमती सिविल इंतज़ामिया के ढांचे रखने वाले इदारों को भी महसूर कर देना है। उनके दफातर के अंदर उनको बाहर निकलने नहीं देना। और फिर जिस तरह ये धमकियां दे रहे थे इनकी लीडर, जिस एतमाद से धमकियां दे रहे थे, तो उससे भी इदारों को ये गुमान गुजर रहा था कि इनके इस गैर मामूली एतमाद के पीछे सरहद पार की ताकतें मुलव्वस हैं, और वो सब जानते हैं कि सरहद पार कौन है जो इनका सरपरस्त है, क्योंकि इनके मुतालबात पिछले साल के मुजाहरों में ही सामने आ गए थे और तभी पता चल गया था कि इनका एजेंडा कुछ और है। मिसाल के तौर पर कश्मीरी महाजरीन को जो वोट का हक है, ये उस वोट के हक को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे थे। उनके लिए जो मखसूस सीटें हैं, 12 मखसूस सीटें नहीं, उन पर इलेक्शन होते हैं। मखसूस इन मानों में कि वो पाकिस्तान के इलाकों में और ज़्यादातर पंजाब के इलाकों में, कुछ कराची में भी है। जब भारत ने कब्ज़ा कर लिया मकबूजा कश्मीर पर, तो वहाँ से महाजिरों की एक तादाद पाकिस्तान आई, और ये कोई बहुत बात की बात नहीं है, ये 1947 में ये सब कुछ हो गया था। उनकी एक बड़ी तादाद जो थी वो पंजाब के उन इलाकों में आबाद हुई जो कंट्रोल लाइन के साथ साथ वाक़, मसल सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और पिंडी तक, यानी पूरी कंट्रोल लाइन के साथ जो पंजाब की पट्टी बनती है, वहाँ कश्मीरी मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद आबाद हुई। और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादों में तमाम कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम किया गया है, और मसला कश्मीर के हल की बुनियाद इसी राय दही को करार दिया गया है कि तमाम कश्मीर, मकबूजा और आज़ाद, इन सब लोगों को वोट का हक़ दिया जाएगा कि वो फ़ैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है या इंडिया के साथ ही रहना है। लेकिन कश्मीर एक्शन कमेटी ने यह हैरत अंगेज़ मुतालबा किया कि कश्मीरी मुहाजिरीन को वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए। वोट का हक़ सिर्फ़ उन लोगों को मिलना चाहिए जो आज़ाद कश्मीर की इलाकाई हदूद में रहते हैं, वहाँ रहाइश पजीर है। ये मंतक जो थी खिलाफ़ अक़ल थी, खिलाफ़ इंसाफ थी, खिलाफ़ ज़ाब्ता थी, लेकिन असल बात इससे बढ़कर थी कि इसके पीछे एक साजिश थी कि कश्मीरियों को जब भी इस्तिस्वाब राय का मरहला आए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑप्शन का फ़ैसला करने के लिए कश्मीरी वोट दें, तो कश्मीरी मुहाजिरीन की वो बड़ी तादाद जो 100% पाकिस्तानी है, यानी पाकिस्तानी सोच रखती है और पाकिस्तान से इल्हाक़ हामी है। आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग हो सकते हैं जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर का ऑप्शन रखते हो, लेकिन पाकिस्तान में आबाद जितने भी कश्मीरी महाजिर हैं वो 100% पाकिस्तान के हक़ में वोट देते हैं। तो ये उनका एजेंडा था। और अब जो प्लानिंग इन्होंने की थी उसमें 2 बातें और भी इन्होंने शामिल कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान बहुत परेशान हुई। मसल एक इनका ये था कि ये गैर मुल्की सयाह, दूसरे मुल्कों से जो सयाह पाकिस्तान आते हैं और फिर आज़ाद कश्मीर का भी रुख इख्तियार करते हैं, यूरोप के, अमेरिका के या दूसरे मुल्कों के, एक्शन कमेटी ने उनके कत्ल का प्रोग्राम बनाया था। ये नहीं कि सारे के सारे वो सयाह कत्ल कर देने थे, उनमें से चंद एक को कत्ल करना था।
اس کی وجہ سے ظاہر ایک بھی غیر ملکی ٹورسٹ اگر قتل ہو جاتا ہے کسی ہنگامے میں تو وہ دنیا کی شہ سرخی بنتا ہے، پوری دنیا کے میڈیا کی بڑی خبر بنتا ہے کہ فلاں ملک میں ایک غیر ملکی سیاح کو قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے حالات ایسے پیدا کرنے تھے اور ان کے پیچھے پی ٹی آئی کی پوری پروپیگنڈا مشینری تھی کہ یہ غیر ملکی سیاح پاکستانی فوج کی فائرنگ سے مارے گئے۔ یہ پلاننگ بھی پکڑی گئی، جس کے بعد حکومت نے فوری ایکشن کیا۔ پابندی تو بعد میں لگی، لیکن کشمیر میں مقیم غیر ملکی سیاحوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ فوراً یہ علاقہ چھوڑ دیں، اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی غیر ملکی ٹورسٹ آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک بہت ہی بھیانک سازش کشمیر ایکشن کمیٹی نے بنائی تھی، اور پھر کل پابندی سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے ورکرز کو ہدایت کی کہ آپ جلوس نکالیں۔ بڑا دھرنا تو 9 تاریخ کو ہونا ہے، لیکن جب آپ جلوس مختلف نکالیں تو جہاں جہاں ٹیلی کمیونیکیشن کے ٹاور ہیں ان کو اڑاتے جائیں، بموں سے اڑا دیں یا ان کو آگ لگا دیں یا ان کو گرا دیں۔ یہ واضح ہدایات ورکروں کو کی گئی، اور سب سے تشویشناک بات کہ پورا 1 مہینہ بلاک رہے گا، جبکہ پچھلی مرتبہ ان کے 35 مطالبات میں سے 38 مطالبات میں سے 35 مطالبات تسلیم کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سیٹوں کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، کشمیری مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ ہے، اس کو ایک کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ بعد ازاں پر حکومت نے اس پر ایک آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں ریٹ بھی دائر کر دی کہ اس بارے میں رائے دی جائے کہ کیا یہ سیٹیں ختم کر دینی چاہیے۔ ریفرنس ایک قسم کا داخل کیا، تو اب اس کا بھی انتظار ہے۔ لیکن جب ان کے کچھ مزید ارادوں کی اطلاع ملی، یعنی جس طرح کہ یہ غیر ملکی سیاحوں کو قتل کرنے کا پلان کیا ہے، اور پھر جس طرح یہ ٹاورز کو اڑانے کا آرڈر دیا ہے، تو اس کے بعد پھر حکومت کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ فوری طور پر اس تنظیم کو کالعدم قرار دے، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اب سختی سے اس طاقت کو، اس غیر ملکی مدد سے چلنے والی اس شر پسند فورس کو بزرگ قوت ختم کیا جائے گا۔ ایک آپریشن کلین اپ ہوگا جن میں اس تحریک سے تعلق رکھنے والے تمام دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا، یعنی گرفتار کیا جائے گا۔ اگر وہ مقابلے پر آمادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب ایک فرق ہے پچھلے سال کی تحریک اور اس تحریک میں۔ پچھلے سال کی تحریک میں ان کے پاس عوامی اسٹرینتھ اچھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ چونکہ انہوں نے پورے آزاد کشمیر کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آزاد کشمیر کے عوام اس تحریک کے ساتھ ہے، یعنی ان کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پنجاب میں کالعدم تحریک لبیک نے کم سے کم 3 مواقع ایسے آئے جب انہوں نے پورا پنجاب جام کر دیا تھا۔ ہر شہر کی کسی نہ کسی ایک سڑک پر ان کے کارکن ناکہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اور پورا شہر جام ہو جاتا تھا، دوسرے شہروں سے اس کا رابطہ کٹ جاتا تھا۔ تو کیا کسی نے کہا کہ تحریک لبیک کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے؟ کسی بھی طرح کے سروے میں آج تک اس کی حمایت 3 یا 4% سے زیادہ نہیں رہی۔ 3 یا 4% عوام اس کے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ دراصل جتھا بندی کی طاقت ہوتی ہے جو کسی پارٹی کو ملک یا علاقہ مفلوج کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تو یہی صلاحیت کشمیر ایکشن کمیٹی کے جتھوں نے بھی حاصل کی، اگرچہ عوام کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان کے ساتھ تھا، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اس مرتبہ صورتحال مختلف ضرور ہے۔ وہ اس طرح کہ پچھلے سال انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، سراسر ناجائز مطالبہ کیا تھا، اور حکومت اس مطالبے کے آگے جھک گئی تھی، جو کہ سراسر غلط جھکنا تھا۔ وہ یہ تھا کہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بجلی کے ریٹ 4 روپے کیے جائیں، اور وہ 4 روپے کر دیے، جبکہ پاکستان کو یہ بجلی 70 روپے فی یونٹ ملتی ہے۔ اس ظلم کی، اس ناانصافی کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ لیکن خیر، اس ایشو سے تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت پرکشش مطالبہ تھا کہ بجلی انہیں 4 روپے یونٹ کے حساب سے ملے گی۔ تو عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے جلسوں و جلوسوں میں شریک ہونے لگی، کہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ پنجاب میں، یہ سندھ میں بھی کوئی تحریک اٹھے
کہ بجلی کا بل ہم اس سے زیادہ نہیں دیں گے تو یقیناً اس کے جلسوں جلوسوں میں بھی عوام کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ اب دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر صرف ایک محدود طبقہ جذباتی وابستگی رکھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح سندھ میں جب یہ نعرہ لگا کہ سندھ کا پانی چھینا جا رہا ہے تو پورے سندھ میں ہر جگہ عوامی مظاہرے ہوئے، انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی اور ان کے سامنے ریاستی ادارے کمزور پڑ گئے۔ تو کیا وہی پارٹیاں، وہی قوم پرست پارٹیاں جنہوں نے پانی کے مسئلے پر سندھ کو جام کر دیا تھا، کیا اس مطالبے کو اگر وہ لے کر آئیں کہ سکھر سے کراچی تک موٹر وے بنائی جائے تو کیا ان کے جلسے جلوسوں میں لوگ اسی تعداد میں آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں، حالانکہ سکھر سے کراچی تک موٹر وے بن جائے تو سندھ کے عوام میں خوشحالی آئے گی، تجارت بڑھے گی، سفر کی سہولتیں پیدا ہوں گی اور ترقی کے رستے کھلیں گے، یعنی سندھ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور جو بھی پارٹی یہ مطالبہ لے کر کوئی تحریک چلائے گی تو وہ بڑا اچھا اور جائز کام کرے گی، لیکن اس جلسے جلوسوں میں، اس تحریک میں عوام کی اتنی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی جتنی پانی کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ تو اسی طرح 4 روپے یونٹ بجلی مل گئی تو اب باقی یہ مطالبات کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں، اس مطالبے پر عوام کی اتنی بڑی تعداد کسی بھی صورت اس ایکشن کمیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اور حکومت کو ان کے مظاہروں سے کوئی زیادہ خوف نہیں تھا۔ حکومت نے جو ایکشن کیا اور 12-14 ہزار کے قریب فوجی اور نیم فوجی اور پولیس کی نفری آزاد کشمیر پہنچی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ انہیں پچھلے سال کی طرح کے بڑے مظاہروں کا ڈر تھا، بلکہ ان تک وہ تفصیلات پہنچی تھی جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس مرتبہ فوجیوں کو بھی مارنے کا پروگرام ہے، غیر ملکی سیاحوں کو بھی مارنے کا پروگرام ہے، سرکاری بلڈنگوں کو آگ لگانے کے بھی پروگرام ہے، اور ایسی تخریبی کارروائیوں کے لیے لاکھوں عوام کے جلوس کی ضرورت نہیں ہوتی، جتھے کافی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ 9 مئی میں پورے پاکستان میں 250 کے قریب فوجی اہداف پر حملے کیے گئے، اور یعنی کہ 250 جلوس نکالے گئے، لیکن ان 250 جلوسوں کی مجموعی تعداد بھی 10-12 ہزار سے نہیں بڑھی تھی، یعنی کہیں 300 کا جتھا تھا، کہیں 50 کا جتھا تھا، کہیں 100 کا جتھا تھا، لیکن ان جتھوں نے جو پھر کام دکھایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھی یہ جتھے پورے آزاد کشمیر میں بھارتی سازش کو مکمل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہونا تھے، اور یہ وہی صورتحال تھی جو پچھلے سال جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا 7 مئی کو، تو اس رات پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیا موڈ دکھا رہا تھا، وہ بڑے فیسٹیو موڈ میں تھا، اور انہیں یہ کیوں تسلی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر میں کسی 1 یا 2 بلاگرز کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی کے پورے جتنے بھی بلاگر تھے امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اور خاص طور پر پاکستان میں، ان سب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں آج کسی بہت بڑی خبر کی توقع ہے، اور اشاروں پہ نوے میں بعض نے تو یہ بتا بھی دیا کہ چند گھنٹوں میں بھارتی فوج اسلام آباد اور لاہور پر قبضہ کرنے والی ہے۔ ان لوگوں نے پیشگی جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ تو ویسا ہی اعتماد ایکشن کمیٹی کے لیڈروں کی تقریروں میں سنا گیا، دیکھا گیا، اور پھر جب یہ تفصیلات ایجنسیوں کو ملی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے کہ یہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑی بھارتی سازش کو فی الوقت پاکستانی حکومت نے یا آزاد کشمیر کی حکومت نے کشمیر ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اور دہشت گرد قرار دے کر اس سازش کو ایک مرتبہ تو ناکام بنا دیا ہے، اور اگر عوام نے ساتھ دیا اور وہ دیں گے تو اگلے مرحلے بھی اس سازش کے ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں بھارت سے یا بھارتی سفارت خانوں سے یا سرحد پار بھارتی مراکز سے ہدایات ملتی ہیں، ان کا رابطہ ہے، اور یہ ان کی دی گئی لائن کو ٹو کرتے ہیں۔ اچھا، اس دوران راولہ کوٹ کے علاقے میں کسی جگہ کوئی چھوٹا قصبہ، وہاں پولیس موجود تھی، تو یہ ایکشن کمیٹی کا ایک جلوس نکالا گیا،
اس جلوس نے پولیس کو دیکھ کر بلا اشتعال پولیس پر فائرنگ کی اور فائرنگ کرنے والا کو سرغنا تھا عمر نذیر۔ اس کی فائرنگ کی زد میں آ کر 2 پولیس والے شدید زخمی ہوئے اور عمر نذیر کے آگے کھڑا ہوا اسی تحریک کا ایک مقامی لیڈر شاہ زیب، اس کو بھی گولی لگی عمر نذیر کی اور وہ مارا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ ایک مہم چلا دی سوشل میڈیا پر کہ پولیس نے بلا جواز فائرنگ کی ہے اور ان کے ایک ورکر کو مار دیا ہے۔ فائرنگ پولیس نے کی اور پولیس کے 2 زخمی ہوئے، ان کا صرف 1 زخمی ہوا۔ یہ کس طرح کی فائرنگ تھی؟ حقیقت میں یہ عمر نذیر اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور ان کے آگے کھڑا ہوا ان کا اپنا ہی ورکر ایک مارا گیا اور 2 پولیس والے بھی شدید زخمی ہوئے۔ اور ابھی یہ مزید کچھ بدامنی کے واقعات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بدامنی ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کی پلاننگ تھی اصل وہ بہرحال ناکام ہو گئی اور اس بات کا پی ٹی آئی کو بھی بڑا صدمہ ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں اور پاکستان میں ان کے جتنے بھی ویلاگر ہیں آپ ان کو سنیں، میں صبح سے سن رہا ہوں ان سب کو، اور یہ ایک ہی بات یعنی فرط جذبات سے ان کی آواز میں کپکپاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے کہ اب پاکستان کی خیر ہو، اب پاکستان کی خیر ہو۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں، لیکن ان کے لہجوں میں کپ کپی ہے اور وہ اعتماد نہیں ہے جو ایک دن پہلے تھا۔ ان کو ظاہر اس بات کا صدمہ ہے کہ پاکستان کو زک پہنچانے کا ایک اور موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا، اب آج 6 تاریخ ہے اور 9 تاریخ کو انہوں نے یہ ساری بدماشی کرنی تھی۔ 10 تاریخ کو سہیل افریدی، وہ پختونخوا کا بھیرو ناتھ، وہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کے لیے جلوس لے کر آ رہا ہے اور اس کا اعلان ہے کہ ہم قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، اگر ہو گیا تو بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے۔ اتنی ہمت، اتنی طاقت ان میں نہیں ہے کہ یہ ایسا کر سکیں، لیکن اس سے ان کے ارادے، عزائم وہ بالکل واضح ہو کر آ جاتے ہیں۔ کون سا ملک ہے دنیا کا جہاں اپوزیشن پارٹیاں بجٹ رکوانے کی کوشش کرتی ہیں؟ بجٹ رکوانے کی کوشش کی دنیا میں کہیں کوئی روایت ہی نہیں ہے، چاہے حکومت اور اپوزیشن میں اینٹ کتے کی دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے ہم سن رہے ہیں کہ ایک پارٹی اپوزیشن کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، یعنی ملک کو پٹڑی سے اکھاڑ دیں گے، اتار دیں گے، پٹڑی ہی اکھاڑ دیں گے۔ ان میں ایسی طاقت نہیں ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ بجٹ تو پاس ہونا ہے اور وہ ہوگا، چاہے وہ اچھا بجٹ ہے چاہے وہ برا بجٹ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ حکومت کی جو ظالمانہ معاشی پالیسیاں ہیں ان پر الگ سے تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن بجٹ کو روکنا ایک اور چیز ہے۔ تو یہ ان کا ارادہ ہے، لیکن میں جو خبر دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ ان کو، سہیل افریدی کو، وہ گنجائشیں نہیں دی جائیں گی جو اب تک اس سے ملتی رہی ہیں۔ کبھی اٹک میں آ گیا، کبھی جلوس لے کر اسلام آباد کے کسی ناکے پر آ گیا، اب اس کو کوئی رعایت، کوئی گنجائش نہیں ملے گی اور اس کو دمبا بنا دیا جائے گا۔ تو سہیل افریدی میاں کیا خیال ہے، دمبا بننے کا ارادہ پکا ہے یا اس میں کچھ ابھی کچا پن ہے، واپس لے لو گے؟ بات یہ ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف پارٹی کے اندر سے ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے اور کچھ لوگ یہ مفروضہ بنا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر، لیکن کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں، کہ سہیل افریدی کے خلاف اس بغاوت کے پیچھے فوج ہے یا وفاقی حکومت ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس بغاوت کے پیچھے نہ فوج ہے نہ حکومت ہے، یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، اسے پارٹی نے ہی حل کرنا ہے۔ فی الحال تو سہیل افریدی اس کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کے پاس اب 50 یا اس سے بھی کم ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ باقی جتنے بھی بنتے ہیں، 43 بنتے ہیں یا 42 بنتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، یعنی بہت ہی نازک صورتحال ہے اس کے لیے۔ تو اب یہ اس بغاوت کو ناکام کرنے کے لیے یا اس بغاوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ریڈیکل انقلابی بننے کی کوشش میں ہے اور اسی کوشش کے تحت اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 10 تاریخ کو اسلام آباد کی پارلیمنٹ کے باہر گھیراؤ کرنے آ رہا ہے اور وہ آ بھی سکتا ہے، یعنی کیونکہ اس نے بھرم رکھنا ہے، اپنے خلاف بغاوت ناکام بنانی ہے
اور پارٹی کے اندر سے اس کو جو گالیاں دی جا رہی ہیں ان سے نمٹنا بھی ہے، ان کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ آ بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو دمبا بن کر واپس جائے گا، اور پھر یہ دمبا ایسا ہوگا کہ اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی اس دمبے کی حالت وہ ہو چکی ہوگی، کیونکہ اس مرتبہ ریاست کا موڈ ہے کہ پاکستان دشمنی ایک حد تک برداشت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے ابھی ان پر ہاتھ مت ڈالو، ورنہ دنیا میں رواج تو یہی ہے کہ کوئی ملک دشمن ہو، وہ کوئی چھوٹا خطرہ ہو یا بڑا خطرہ ہو، اسے ٹالریٹ نہیں کیا جاتا، اسے رعایت نہیں دی جاتی، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہمارے دشمن نے پاکستان کے اندر سے نقب لگا رکھی ہے، اور سب سے بڑی نقب کا نام ہے پی ٹی آئی، تو اس مرتبہ لمٹ کے آگے جانے والے کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور سہیل آفریدی کو بھی سنا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی اس کی اطلاع کر دی گئی ہے کہ میاں پھر نہ کہنا کہ مجھے دمبا کیوں بنایا۔ کل گلگت میں الیکشن ہے، اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ سرنڈر کر دیا ہے ذہنی طور پر کہ ہاں ہم تو کہیں اس مقابلے میں نہیں آتے۔ انہوں نے ایک پروپیگنڈے کا، جھوٹے پروپیگنڈے کا طوفان ضرور اٹھایا تھا کہ وہاں تو ہر طرف عمران ہی عمران ہے، وہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران ہے کون، اور وہاں جو چوپال میں، چوک میں، بیٹھکوں میں جو سیاسی بحثیں ہوتی ہے، الیکشن کے حوالے سے باتیں ہوتی ہے، تو ان بحثوں میں پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال ہے وہاں پی ٹی آئی کی۔ تو بہرحال اطلاع یہی ہے، اندازہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر آئے گی، لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہوگی، مخلوط حکومت بنانا پڑے گی۔ یہ اب تک کی پریڈکشن ہے، اسیسمنٹ ہے، لیکن حتمی نتیجہ کل دیکھیں گے کہ کیا آتا ہے۔ کل رات کو بیشتر سیٹوں کے نتائج آ چکے ہوں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کے حلقے چھوٹے ہیں، وہاں کسی حلقے میں 4 لاکھ 5 لاکھ ووٹ کا چکری نہیں ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ اگر کسی حلقے میں ووٹ ہے تو وہ 40-45 ہزار کے قریب ہوں گے، ورنہ وہاں 10,000 20,000 والے حلقے بھی بہت ہیں، اور اگر 5 بجے پولنگ مکمل ہو جاتی ہے تو اتنے تھوڑے، اور اگر کسی حلقے میں 50,000 ووٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں 50,000 ووٹ پڑے گا، وہاں کے شرح 30-35-40% سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی حلقے میں 50,000 ووٹ ہیں تو وہاں ہو سکتا ہے کہ 22,000 ووٹ پڑیں، اور 22,000 ووٹ میکسیمم ہوں گے جو کسی حلقے میں پڑیں گے، تو 22,000 ووٹوں کی گنتی اتنا لمبا مسئلہ نہیں کہ رات گئے تک وہ جاری نہ ہو سکے۔ امید ہے کہ زیادہ تر نتیجے کل رات ہی کو آ جائیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔